I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या मिडिल ईस्ट की आग बुझने वाली है? क्या पाकिस्तान दुनिया को एक बड़ी जंग से बचाने जा रहा है? जी हाँ, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर जमी हैं क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए मैदान अमल में आ गया है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स समेत आलमी मीडिया इस वक्त पाकिस्तान की सिफारतकारी के गुनगार है। ये दावा हो रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है, जिसकी दुनिया को इस वक्त अशद ज़रूरत है। राब्ते हो रहे हैं, बराह रास्त भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर ट्रंप से रब्ता किया, जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ वो भी मुसलसल राब्ते में हैं। अमरीका की जानिब से 15 निकात भिजवा दिए गए हैं, जबकि ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक कुछ शराइत हैं जो पेश कर दी हैं। खबरें ये भी हैं कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में एक तारीखी मुलाकात हो सकती है, अमरीकी वफ्द जिसमें बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ भी ईरानी स्पीकर की क़यादत में एक वफ्द आ सकता है। तुर्क और अरब मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी मुज़ाकरात की हिमायत की है। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी मशवरों का अमल तेज़ हो चुका है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत में सियासी अस्करी क़यादत की एक अहम बैठक हुई, जिसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला हुकाम ने इस अहम बैठक में शिरकत की है। खलीजी जंग के हल और मेज़बानी पर तफसीली गौर किया गया और इस हवाले से आज वज़ीर आज़म सदर ज़रदारी से भी एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। ख़बरें ये भी हैं कि इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट भी की है, जिस पर उन्होंने मशरिक़ वस्ता में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर आमादगी का भी ऐलान किया है। ये तमाम सूरत हाल इसी पर आज का हमारा होगा प्रोग्राम। एक्सपर्ट्स के लिए पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि कल भी जब हम बात कर रहे थे तो ट्रंप के यू टर्न से हमने आगाज़ किया था और साथ ही वो भी यही चाह रहा है कि अब कोई ना कोई रास्ता दरमियान का निकल जाए। लेकिन अब ये जो पाकिस्तान के हवाले से खुलकर बातें आ गई हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी आमादगी जाहिर की है मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए। कितना इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान, आमिर साहब? देखें, पहले थी कि जी फलां रिसाला कह रहा है, फलां अखबार कह रहा है। अब वाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप के साथ बातचीत हुई है संडे को। प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी ट्वीट किया है उसके अंदर उन्होंने कोट किया है, साथ टैग किया है सदर ट्रंप को और स्टीव विटकॉफ को और सैयद अब्बास अरागची को, यानी जो तीनों फ्रीक हैं, यानी पाकिस्तान मेज़बान बनने के लिए तैयार है, ईरान और अमेरिका को बिठाना चाह रहा है। और उसमें हमारी बड़ी क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया में पोजीशन वाज़ेह है, जो हम बार बार कहते हैं कि बीजिंग हो, मास्को हो, वाशिंगटन हो, तेहरान हो, रियाद हो, दोहा हो, हम सब जगह पे खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं कि हम डी एस्केलेशन चाहते हैं, इलाके में मुसलमान आपस में न लड़े। अभी मोदी ने ट्वीट किया कि मुझे फ़ोन आया सदर ट्रंप का और उन्होंने भी बात की और उन्होंने अपना मुद्दा सिर्फ इतना बयान किया कि मैंने कहा है कि अमन भी हो और आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे, क्योंकि वहाँ उनको मसाइल हैं। अब पाकिस्तान के लिए ये मसला है कि पाकिस्तान ना तो चाहता है सऊदी अरब और जो बाकी गल्फ ममालिक हैं वो और ईरान आपस में लड़ें, और ईरान का मसला ये है कि जब उनके अड्डों से, गल्फ के ममालिक के अड्डों से हमला होता है तो वो तो पहले से ऐलान कर चुका था कि अगर आपके अड्डों से हमला होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने जो काम दिखाया और फाइनेंशियल टाइम्स ने उसको रिपोर्ट किया, तो रात से गोदी मीडिया को चेक कर लें कि उनकी चीखें निकलती हुई आपको नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया और वो कह रहे हैं कि हम तो इररेलेवेंट होकर रह गए हैं। मोदी क्या कर रहा है कि इस पूरे खित्ते में आज ये पहली खबर उसकी आई कि उसको सदर ट्रंप ने फ़ोन किया। जाहिर है कि जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका इंगेज हो रहा है और वहाँ पे जेडी वैंस की भी बात आ रही है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, 30 तारीख को ही कह रहा है, विटकॉफ का है, कुशनर है, उनके दामाद हैं जो सदर ट्रंप के साथ, उनके लोगों के साथ हमारे राब्ते हैं। हम पहले भी इन्हीं लोगों के साथ राब्ते करके हमारी वाशिंगटन तक जिस तरह रसाई हुई है और वो बार बार हमारा नाम लेते हैं। तो पाकिस्तान ने एक ऐसा नाम सिफारतकारी में बनाया है जहां पाकिस्तान के अंदर कोई आपस में दरार नहीं है, मिलिट्री और सिविल साइड पे दोनों मिलके काम कर रहे हैं। एक महज
فیلڈ مارشل سنبھالتے ہیں تو دوسرا محاذ پرائم منسٹر سنبھالتے ہیں, اور دونوں کا نتیجہ وہ پاکستان کے حق میں لا کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں. آج جو میٹنگ جس کا آپ نے حوالہ کیا اور ہم نے صبح یہ خبر دی کہ وہ ہوئی ہے, وہ اس لیے ہوئی ہے اور اس کی خبر ابھی تک نہیں دی گئی کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, پاکستان پہ کیا کیا پریشر آئے گا, کیونکہ صرف سفارتکاری نہیں ہے, ہمارے اقتصادی مسائل بھی ہیں. ہم راشن بندی پہ بھی پیٹرول کی طرف جا رہے ہیں. صدر کے پاس وزیر اعظم اس لیے جا رہے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ میں ان کی حکومت ہے. مزمل اسلم جو پی ٹی آئی کے مشیر خزانہ کے پی میں, وہ 2-3 دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ صوبوں کو وفاق کا برڈن سنبھالنا پڑے گا, کیونکہ 100 ارب روپے کے قریب سبسڈی وفاق دے چکا ہے, اور ہمارے ہاں مارچ میں جو پیٹرول کی مصنوعات کی یوزج ہے وہ پچھلے سال مارچ سے زیادہ ہوئی ہے, جبکہ مہنگا ہوا ہے. یعنی ہم بھی باز نہیں آ رہے کسی کام میں بھی کہ ویسے قوم ہم کیا کردار ادا کریں گے, جب مشکل میں ہیں تو ہم ہی کچھ کم کر لیں. تو پاکستان اب ایک ایپ ڈیولپ کر رہا ہے. اگر یہ کرائسس لمبا ہوا تو پھر راشن بندی پیٹرول کی ہوگی, کیونکہ اس دن جب میں نے یہ بات کی تھی تو فیصل نے ٹھیک سوال اٹھایا تھا نا کہ کیسے کریں گے, ہم تو سارے ٹھگ ہیں, مطلب ادھر سے نکلیں گے دوسرے پہ چلے جائیں گے رشتہ دار پہ. تو گاڑیوں کو رجسٹرڈ کرانا ظاہر ہے اس ٹھگی پہ تو حکومت پاکستان بھی تو جانتی ہے نا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے عام آدمی کو جس کو یہ رسائی دینی ہے, پیٹرول چاہیے بھی ہے, پہیہ بھی چلانا ہے, معیشت بھی چلانی ہے, وہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے کوئی کم از کم آج 12 میٹنگز کی ہیں اس حوالے سے, جہاں ایک طرف ہم مڈل ایسٹ کرائسس کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے بھی مسائل بنے ہوئے ہیں, ہمیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. میں بہرحال بار بار بات کروں گا, ہم نے صدر جو مشرف کے دور میں امریکہ کو فری رسائی دی بغیر کسی بات کے کہ ہم تو تعاون کریں گے, ہم تو بس جناب آپ کے لیے سہولت کاری کریں گے 7 نکات پہ, اور پاکستان کا بیڑا گرک کرا لیا اربوں ڈالر کا, 50 ارب روپے سے اوپر کا, کہ ہم نے راداری نہیں رکھی افغانستان پہ 1 پیسے کی. اب حکومت پاکستان جب یہ کام کرنے جا رہی ہے, کوئی شرط کی بات نہیں ہے, لیکن یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے کہ آپ انہی کے لیے بات کریں گے تو ایران سے بھی بات ہونی چاہیے, گلف میں بھی ہونی چاہیے, امریکہ سے بھی ہونی چاہیے, کہ ہمارے مفادات کا خیال ہم خطے کا رکھ رہے ہیں تو ہمارا کون رکھے گا, ہمیں اس معاملے کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے. صحیح. جی عیاض صاحب, یقیناً پاکستان کے اقتصادی مسائل ہیں, لیکن سفارتکاری کو دیکھتے ہوئے اب آپ کو لگتا ہے کہ بڑھتی جنگ کا خاتمہ ممکن ہوگا؟ ایک مشکل مشن پاکستان کے سامنے ہے, کیونکہ امریکہ کے بھی 15 نکات ہیں, ایران کے بھی. ظاہر ہے اب یہ جنگ جس نہج پر ہے اس کو سمیٹنا یہ کتنا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے, اور کتنا امپورٹنٹ کردار آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت؟ پہلے تو دعا یہ کہنا پڑے گا کہ یہ بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہمیں اس کی ثالثی ملی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, مطلب وہ ایک طرف امریکہ ہے, اسرائیل ہے, اس کے بعد ایران ہے, اور اسلام آباد میں یہ ہونا. ہمارے تو اپنے معاملات آپ کو پتہ ہے ملک سے باہر ہوتے رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں, ہمارے یہاں تو اس طرح کا کبھی ہوا ہی نہیں تھا. اس حوالے سے میں کافی دنوں سے اسحاق ڈار صاحب کی بھی تعریف کر رہا ہوں, فیلڈ مارشل کی بھی تعریف بنتی ہے, پرائم منسٹر بھی اس کرائسس میں جس طرح سے یہ کھیلے ہیں نو ڈاؤٹ بہت زبردست کھیلے ہیں. اور وہ جو انڈیا کے میڈیا میں جو کوحرام مچا ہوا ہے اس کی ریزن سمپل ہے, اسلام آباد میں یہ مذاکرات ہونا جنگ بندی کے اور اس کی چیزیں موڈیلٹیز طے ہونا, یہ اسرائیل کو بھی سوٹ نہیں کرتا اور انڈیا کو بھی سوٹ نہیں کرتا. یہ دونوں کے لیے بہت بڑی شکست ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ اس میں ساؤتھ ایشیا میں انڈیا سے بڑا پلیئر تو کبھی بھی کوئی نہیں رہا نا, اور انڈیا کی مرضی کے بغیر اس خطے میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا, اور آج انڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا. اس کا مین ریزن وہ جنگ بھی بعد میں آتی ہے, وہ 10 مئی والا بھی بعد میں آتا ہے, اس کا ریزن نریندر مودی کی پالیسیز ہیں. مودی صاحب نے بالکل بیلنس ہی آؤٹ کر دیا, اسرائیل کے اتنے قریب چلے گئے, رشیا جو ٹائم ٹیسٹڈ الائے تھا انڈیا کا اس کو چھوڑ کے امریکہ کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا. اب پھر رشیا بھی ساتھ نہیں دیتا نا, اب کافی عرصے سے انڈینز چاہتے ہیں رشیا ان کے ساتھ آئے, تو وہ کیوں آئے ان کے ساتھ, وہ نہیں آتا. جے ڈی وینس اگر واقعی پاکستان آ رہے ہیں, جو ذرائع ابھی تک خبریں چلا رہے ہیں کیونکہ وہ ٹرمپ صاحب نے تو اس کا جواب نہیں دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے, امریکہ بھی جنگ بندی چاہ رہا ہے. اب رولا صرف وہ ٹرمپ کی محبوبہ کا ہے, نیتنیاہو کا, کہ وہ تو باز نہیں آئے گا, کیونکہ وہ ٹرمپ کو اس یہاں لا کے پھنسانے والا وہ ہے, اور اب وہ نہیں نکلنا چاہے گا. اور یہ ایفرٹ پاکستان کے ساتھ نو ڈاؤٹ کریڈٹ دینا پڑے گا ترکی اور اس کو مصر کو بھی,
ایرانی جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے امریکہ سے مذاکرات نہیں کیے، وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ان کے براہ راست تو مذاکرات ہوئے نہیں. پاکستان اور یہ دو ممالک ہیں جو دونوں طرف بات چیت کر رہے ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کر رہے ہیں، ایران میں بھی. ابھی مصطفیٰ خامنائی نے بھی حمایت کر دی ہے مذاکرات کی. یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک ایسا رول پلے کرنے جا رہا ہے اس کرائسس میں جو کہ اس وقت بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر پا رہی یا نہیں کر سکتی. اس کی ریزن سمپل ہے ہماری سفارتکاری کہ ہم نے اس میں کسی فریق کو ناراض نہیں کیا. بالکل ہم گلف سٹیٹس کے ساتھ بھی کھڑے رہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی پیکٹ ہے، ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ. اس کے باوجود ریسٹرینٹ کی بات ہم بار بار کرتے رہے. اپنے سعودی دوستوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ وہ اگر دیکھیں، اب گلف سٹیٹس کو بھی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ آپ نے جو امریکی اڈے اپنی حفاظت کے لیے بنوائے تھے وہ آپ کے لیے وبال جان بن گئے. اس کی وجہ یہ کہ جب امریکہ پہ تو حملہ نہیں کرے گا نا ایران، بالکل اس نے اس کے مفادات پہ کرنا نا، اس کے ایسٹس پہ کرنا نا. وہ جہاں جہاں ہوں گے وہ ہوں گے. ایک البتہ یو اے ای کے حوالے سے، دبئی کے حوالے سے مجھے ضرور دکھ ہوا ہے سارے کرائسس میں. ان کی ایک منسٹر کا وہ انٹرویو بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ایران کے حملوں کے بعد ہم امریکہ اور اسرائیل کے اور زیادہ قریب آ گئے. اور میں رانا صاحب سے بھی ایک ریکویسٹ جاتے جاتے کر دوں گا کہ رانا صاحب کچھ میرے جیسے غریب ہوتے ہیں جنہوں نے گاڑیاں لیز پہ لی ہوتی ہیں، تو میری تو گاڑی بینک کے نام ہے، میں نے دسو کہ میں پیٹرول کے میں پانا ہے. بڑی مہربانی. جی بتائیں گے عامر صاحب؟ تھوڑا اپنا آئی ڈی کارڈ ہے نا. بالکل بالکل، وہ آئی ڈی کارڈ تو اپنا یوز کیا نا. نہیں آئی ڈی کارڈ تو ہے لیکن وہ گاڑی تو وہ ایچ پی ایل کے نام ہے نا، میرے نام نہیں ہے. آپ کو پھر ایچ پی ایل فل کرا دیں. نہیں وہ بے شک ہوتی رہے. چل آپ کو جناب وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. چل بس پھر آئی ڈی کارڈ ہر بندے کا ہے، اسی کو ملنا ہے. صحیح ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل والا ہے یا رکشے والا ہے، سب کو ملے گا. صحیح صحیح. جی فیصل کیونکہ آپ کو پتا ہے مزدور بھی جو مزدور ہے نا، جو باقاعدہ یہ مستری کے ساتھ مزدور اینٹوں کا کام کرتا ہے، آپ کو پتا ہے روٹی کھائے نہ کھائے موبائل پہ یوٹیوب اور یہ باقی نشے وہ پورے کرتا ہے سب سے پہلے. لہذا پاکستان میں اب یہ ایشو نہیں ہے کوئی کہانی سنائے کہ جی کیسے کرے گا، ہر بندے کو پتا ہے کیا کام کیسے کرنا ہے. جی فیصل صاحب، پھر آپ تو گاڑی بتا دیں، لوگوں کو پتا چل جائے گا. جی فیصل صاحب، نہیں چھوٹی سی گاڑی یقین کرو. پاکستان کا کردار دیکھیں، پاکستان نے ایک سال کے دوران جو فرسٹ پاکستان کی پالیسی بنائی، سب سے پہلے پاکستان کی جو پالیسی بنائی، اور اس دوران جو اپنی خارجہ پالیسی میں جس تدبر کا، فہم کا، بردباری کا اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، وہ پوری دنیا نے اس کو جو ہے نا سراہا ہے. اس کی پوری دنیا اب سے پاکستان پہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے اس کے جو ہے وہ اثرات آئے. ایک ایسی جنگ جس سے پوری دنیا میں یہ طے ہو چکا تھا، یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کسی وقت بھی یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. بلکہ اس جنگ میں جتنے لوگ انوالو ہو گئے تھے تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے. اس ایسی خطرناک جنگ جس سے دنیا میں موجود ہر انسان جو ہے وہ بلا واسطہ جو ہے متاثر ہو رہا تھا. اس جنگ کو رکوانے میں پاکستان کا بنیادی کردار کے طور پہ کردار ادا کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت ہی ایک غیر معمولی جو ہے وہ پیش رفت ہے. امریکہ کی جو لیڈرشپ کی پاکستان آنے کی اطلاعات ہیں، یہ جب لیڈرشپ آ رہی ہے تو یہاں کی مذاکرات نہیں شروع کرے گی. سطح کی جب لیڈرشپ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں. اب ان کو جو ہے وہ حتمی مراحل کی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ پاکستان آئیں گے. پھر پاکستان کی سب سے بڑی اس میں جو اچیومنٹ ہے، جو پاکستان کا جو بدترین دشمن ہے بھارت، اس کو بالکل جو ہے وہ دیوار سے پاکستان نے جو ہے وہ لگا دیا. اس کو جو جس تنہائی کا شکار بھارت اس وقت ہوا ہے، وہ اپنی بھارت جو ہے وہ اپنے وجود سے لے کے آج تک شاید جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا ہو. اور پاکستان نے جو چوٹ اس وقت بھارت کو ماری ہے، وہ شاید ہی بھارت کو یہ چوٹیں جو ہے تسلسل کے ساتھ جو لگ رہی ہیں کہ بھارت جو ہے بالکل جو ہے وہ کہ ایک اپنے حواس کھو بیٹھا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس پاکستان کو وہ کسی خاطن میں نہیں لاتا تھا، یہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح کے اس پہ جو ہے وار کر رہا ہے کہ جس نے اس کو جو ہے بالکل اس کو نہ صرف تنہائی کا شکار کر دیا ہے بلکہ ایک بھارت کے حوالے سے دنیا میں ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ اصل جو ہے اس خطے میں جو ہے جو ایک جنگی کیفیت ہے اور جنونیت ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ یہ بھارت ہے.
اور ایک ایسی طاقت جو اپنے آپ کو 5ویں نمبر پہ کہتا تھا اس وقت وہ 7ویں نمبر پہ بھی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں یہ جنگ کی جو بندش ہے جی جی یہ صرف دنیا کے لیے تو ضرورت ہے اس کی بند ہو جانا, لیکن پاکستان کے لیے اپنی ضرورت ہے. پاکستان کے جو مسائل ہیں, اقتصادی مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, ہم آپ یہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے پاکستان کی اپنی بھی یہ ضرورت تھی کہ جنگ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. پھر پاکستان کا یہ کردار سامنے آنا کہ دونوں ملکوں نے اس بات پہ اعتبار کیا کہ دیکھیں ثالث کسی کو بناتا ہے نا تو آدمی کس کو ثالث بناتا ہے, جس پہ وہ اعتبار کرتا ہے. جب دو فریق کسی کو ثالث بناتے ہیں تو اس کی 3-4 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو اس پہ اعتبار کرتا ہے, ایک اس کو وہ اپنا بڑا سمجھتا ہے, اور ایک اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ یہ ثالثی جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے, اور دیگر ممالک جو ہیں جو بہت بڑی سپر پاور ہیں, جو پاکستان جو پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, وہ پاکستان پہ اس حد تک اعتبار کرتی ہے کہ اس کو اس بحرانی کیفیت سے وہ نکالنے کے لیے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان اپنی اس کاوشوں میں کامیاب ہو. یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے, یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے کہ جنگ جو ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے, ورنہ پھر سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اگرچہ کل جو ٹرمپ نے اعلان کیا وہ بھی اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اعلان بھی پاکستان کی کوششوں کے بعد ہی انہوں نے کیا ہے, اور آج کی جو اطلاعات خبریں جو باضابطہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ٹرمپ نے اس اعلان بھی ان کاوشوں کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد بھی جو ہے آج اسرائیل نے حملے کیے ہیں, ایران نے حملے کیے ہیں, لیکن وہ جو 2 دن پہلے والی کیفیت تھی وہ نہیں ہے. لیکن اب جنگ بہرحال جو ہے وہ جاری ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جنگ جو اسرائیل نے کا جو ان کے نیتن یاہو وزیر اعظم کا جو بیان آیا, جو ایک خبتی آدمی, ایک خبط الحواس آدمی ہے, اس نے کہا ہے کہ میں تو امریکہ کے جو ہے وہ معاہدے کو مانتا نہیں ہوں. لیکن جب دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے گی تو اسرائیل کو بھی اس معاہدے پہ عمل درآمد کرنا, اس کو تسلیم کرنے کے علاوہ اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو جو ہے وہ اخراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس نے پوری دنیا کو بھی جو ہے وہ تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا, اور پاکستان پہ جو اس کے اثرات آتے ہیں ادھر بھی جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا. 1 سال کے دوران پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں سارے کے سارے جو ہے مثبت اشاریے جو ہیں وہ سامنے آئے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ اشاریے ہم ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ ہماری جو معیشت ہے اس میں بھی جو ہے وہ بہتری آ جائے. جو لوگ حکومت کی پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کی حکومت سے ذاتی لڑائی نہیں ہے, ان کا کسی حکومت نے ان کی گھر کی کوئی چیز چوری نہیں کی ہوئی, تو وہ بھی پاکستان کے لیے تنقید کرتے ہیں. کسی سے کوئی آپ اچھا کام کریں گے سب آپ کو سرائیں گے, آپ لیکن جب کوئی برا کام کرے تو دوسرے کو اس بات کا اختیار دیں کہ اس بات کو بتا سکے, آپ کی غلطی کی نشاندہی کر سکے. اپنی غلطی کی نشاندہی کرنے والوں کو جو آپ دشمن سمجھتے ہیں یہ کام چھوڑ دیں آپ, یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. بہرحال کیونکہ آج یہ موقع نہیں ہے, محل نہیں ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں ایک مثبت گفتگو کرنی چاہیے, اور یہ پاکستان کی طرف سے جو ہے یہ پورے قوم کے لیے سمجھ لیں کہ یہ ایک اچھی خبر ہے. اچھی خبر ہے, بالکل جی. بریک لیتے ہیں ناظرین کوئکلی, چلیں بریک کے بعد میں موقع دیتی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں, ان سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں امریکہ ایران ممکنہ مذاکرات, کوئی بڑی پیش رفت کا امکان کہا جا سکتا ہے, اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے. پاکستان ثالث بننے کو تیار ہوا ہے, پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. سفارتکاری پر بھی ہم بات کریں, اور خاص طور پر جو ہمارے معاشی اقتصادی مسائل ہیں اس پر گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے, اور جو نکات اسٹریٹجی کے حوالے سے سامنے آئے ہیں کیا وہ ان پر عمل بھی ہوگا, اور وہ کتنا سود مند ہوں گے, خاص طور پر ایک عام آدمی کا بوجھ کم ہوگا. یعنی خالد قیوم صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. جو بنیادی سوال, اب امریکہ کی طرف سے بھی 15 نکات, ایران کی جانب سے بھی کچھ شرائط ہیں جو خبریں آ رہی ہیں, اب آپ کو کیا لگتا ہے افریقین لچک کا مظاہرہ کریں گے, اور پاکستان کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے, کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ خالد قیوم صاحب. دیکھیے فیصل آباد کی ایک روحانی شخصیت اور جو صوفی بزرگ صوفی برکت علی ہیں, ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ بات کی گئی جو آج کل سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں فیصلے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی طرف دیکھ رہی, ساری دنیا کی نظریں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں, اور پاکستان امریکہ اور ایران تنازع کے خاتمے کے لیے ایک اہم ترین کھلاڑی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اور جو پہلے یہاں بات ہو رہی تھی اعتماد کے حوالے سے, کیونکہ اس معاملے میں
امریکہ اور ایران کے معاملے میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اعتماد سازی کی ضرورت ہے. اعتماد کا جو ہے وہ معاملہ بڑا اہم ہے, اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس پر ایران اور امریکہ کا جو ہے وہ دونوں ملکوں کا پوری طرح جو ہے وہ اعتماد حاصل ہے. اور اس میں جو دوسرے فریقین ہیں, خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں, ان پر بھی پاکستان کا جو ہے وہ پورا اعتماد ہے. اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے, خاص طور پر دیکھیے جس طرح فائنینشیل ٹائمز میں جو پاکستان کی عسکری قیادت ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے اس جنگ کے خاتمے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے جو کوششیں ہیں, ان کے حوالے سے جو سٹوری شائع ہوئی ہے وہ فائنینشیل ٹائمز کی اب تک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سٹوری جو ہے اب وہ بن چکی ہے. اور پاکستان کی انہوں نے آپ کی بات بھی کر دی ہے. جی, اور دیکھیے کہ اس میں پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں ان کو دنیا بھر میں جو ہے وہ پذیرائی مل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ صرف ایران, امریکہ اور اسرائیل اور گلف ممالک کی جنگ نہیں, یہ پوری دنیا کی جنگ جو ہے وہ بن چکی ہے, کیونکہ یہ جنگ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے چکی ہے, پوری دنیا کی معیشتوں کو لپیٹ میں لے چکی ہے. اور اس جنگ کے اثرات اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ اس نے ریاستوں کے, حکومتوں کے, عالمی سیاست کے جو اندرونی ڈھانچے ہیں ان کو جو ہے وہ شدید قسم کا دھچکا جو ہے وہ لگایا ہے. اور دیکھیے کہ 70 میں بھی جب تیل کا بحران آیا تھا تو اس قدر جو سپلائی تھی وہ متاثر نہیں ہوئی تھی. اس وقت 1 کروڑ 10 لاکھ بیرل یومیہ کی بنیاد پر جو آئل کی سپلائی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اور جیسے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو 20 بڑی جو فضائی کمپنیاں ہیں ان کا جو ریونیو ہے اب تک ان کو جو ہے 53 ارب ڈالر کا جو ہے وہ نقصان پہنچ چکا ہے. اور اس عارضی جنگ بندی کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایک فوری طور پر اس کا اثر بھی آیا کہ تیل کی قیمتوں میں فوری جو ہے وہ ایک حد تک واضح اور بڑی کمی جو ہے وہ آئی. اور آج دیکھیں کہ پاکستان سمیت پورے دنیا کے اندر جو ہے سٹاک مارکیٹس نے بھی اس مثبت اقدام کا جو ہے وہ اثر لیا. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے آغاز میں ہی 4400 پوائنٹ شیئر انڈیکس جو ہے ہمارا اس میں اضافہ ہوا, جو جنگ کے دوران کا جو ہے وہ مسلسل نیچے جا رہی تھی. اور اس طرح کوریا کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں 2.5% اضافہ ہوا. اور اس طرح انڈیا کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں 1.25% آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اضافہ ہوا. چین کی مارکیٹ میں 1% جو ہے وہ اضافہ ہوا. اسی طرح دیگر دنیا کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں انہوں نے اس کا اثر دکھایا, اور اس کو بین الاقوامی سطح پر دنیا کے ہر ملک نے ویلکم کیا. اور پاکستان کا جو سفارتی رول ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے, جس کے میں سمجھتا ہوں کہ واضح امکانات اب جو ہیں وہ اسلام آباد میں جو اس وقت اسلام آباد سفارتکاری کا, دنیا بھر کی سفارتکاری کا مرکز بن چکا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کے رول کو بھی دنیا تسلیم کر رہی ہے. اور اگر کسی کو رول پسند نہیں تو وہ صرف اسرائیل اور انڈیا کو پسند نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں یہ اسلام آباد میں جو اور بھی لوگ ہیں مذاکرات ہونے کا امکان ہے, اس سے یقیناً جنگ بندی کی طرف حالات جائیں گے. صحیح. جی عامر صاحب آپ کامنٹ کرنا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں اور بھی لوگ ہیں, وہ سمجھ جانا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے جی, میں نے کہا اور لوگ ہیں لیکن ہم بتائیں گے ان کو تکلیف بہت ہے, پاکستان کے ہر معاملے میں تکلیف ہے. الیاس صاحب علاج ہو رہا ہے. دیکھیں جی, پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے, پاکستان نے اپنا دکھایا, اپنے منوایا ہے دنیا بھر میں کہ پاکستان ایک بڑا کردار ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ بالکل بڑے اہم رول ادا کیا ہمیشہ. اور اس سلسلے میں جو ہے اب بھی جو تھا اس کے بارے میں دیکھ لیں آپ کے کہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی گئے, اسحاق ڈار صاحب گئے, پرائم منسٹر نے بھی اپنا کردار ادا کیا, اور جس لیول پر بھی ہوا, اور ایک ہی موقف ہمیشہ رکھا کہ اس جنگ کے خلاف وہ رہے کہ جنگ خطے میں نہیں ہونی چاہیے, اس کے لیے سب کو نقصان ہے. اور جس کو اب سب تسلیم کر رہے ہیں, چاہے خلیج ممالک ہیں چاہے ایران ہے, لیکن صرف ایک ہی جو بگڑا ہوا بچہ ہے اسرائیل, وہ نہیں مان رہا اس بات چیت کو.
تاکہ وہ اگر وہ اس کو وہ دیکھیں ابھی اپنے وہ جو ٹرمپ ہے جس نے اس کے لیے اتنی بڑی جنگ لی, اپنا اتنا بڑا نقصان کیا, اپنی اکانومی اڑا دی اپنے امریکہ کی, اور اپنے اتنے بڑے بیڑے لا کے کھڑے کر دیے ابراہیم لنکن جو ہے. اب وہ اس کے لیے ایک تو وہ تھا ان کا امریکہ کا تھا کہ ٹرمپ چاہتا تھا کہ اس کو سیف کوئی راستہ ملے, پیسج ملے کہ وہ نکلے, اور پاکستان کی جانب سے ایک اپنا یہ کردار ادا کیا گیا اس کے لیے. سعودی عرب نے بھی اس کے لیے گئے تھے پچھلے دنوں جب ملاقات ہوئی ادھر, یہ سارا اس کو پلان وغیرہ کیا. تو اس کے لیے جو ان کو راستے امریکہ کو ایک راستہ ملا ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے 5 دن کے لیے جنگ روکی ہے. تو جنگ اس روکنے کا یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ بھی ہم نے جنگ روکی تھی پھر, لیکن وہ الٹیمیٹلی ابھی تک وہ چل رہا ہے سارا, رکیا ہوا سارا. تو یہ جو جنگ ہے جو رکی ہے 5 دن کے لیے, دیکھیں امریکہ نے ایک ٹائم بائی کیا ہے, اپنے مزید فوجی بھی بلا رہا ہے, ادھر بھیج رہا ہے. تو یہ تمام صورتیں, لیکن پاکستان کے پاس ایک بڑا اچھا ہے کہ پاکستان اسلام آباد میں بلاتا ہے ان سب کو, جتنے بھی بڑے ان کے لیڈرز آتے ہیں ان کے, جنہوں نے اعتماد کیا, ایران نے بھی کیا, امریکہ نے بھی کیا, آتے ہیں اور ادھر آ کے ان کا مسئلے کے حل جو شرائط وغیرہ رکھ دی ہیں اس میں ظاہر ہے دونوں ممالک کو بیٹھیں گے جب, تو بیٹھ کے ایک ایک سٹیپ پیچھے بھی جانا پڑے تو جا کے اس کو عالمی سطح پر جو فائدہ ہے عوام کے, جو ملک کی معیشت کو, سب کی ملک کی معیشت کو اس رقم برا دھچکا لگا ہے پاکستان کو کم, اور انڈیا کو اور اسرائیل کو بھی سمجھنا چاہیے اس وقت, بجائے کہ ان کو شور مچائے ان کا میڈیا جا کے امریکہ کو فون, بلکہ ان سے رابطے کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ نے مذاکرات کے لیے کیا ہے, ایسی بات کی ہے کہ آپ کے بندے جا رہے ہیں, ان کا ہے کہ کسی طریقے رکیں, کیونکہ فائدہ ان کو بھی نہیں ہے, ان کی عوام خود پریشان ہے اس وقت انڈیا میں. اور مودی کی ایک یہی ہے کہ اپنے اس کو ہر وقت نا جو اقدام اب کیا ہے کہ ایک فیلڈ مارشل صاحب نے ایک اور جہاز آج ان کے گرا دیے 2-3 جو ان کو نظر نہیں آ رہے, کہ ان کو پتا چلا ہے کہ ان کو ایک دفعہ پھر ایک دفعہ منہ کی کھانی پڑی ہے, اور اسرائیل کو بھی چاہیے سمجھنا چاہیے کہ وہ سارے کریں. اب دیکھ لیں کہ ساری چیزیں جو ہیں اکانومی سے سب ملک چاہتے ہیں, خلیجی ممالک سے پوچھیں جن کا اتنا ستیہ ناش ہو گیا اکانومی کا, وہ کتنا عرصہ ان کو پیچھے چلے گئے ہیں, جتنی ادھر ترقی ہوئی تھی, جتنی ادھر انویسٹمنٹ آئی تھی, اب اس کے لیے دوبارہ ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا. تو یہ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک ہمیشہ اچھا پلے کرتا ہے دنیا میں, کردار ہے ادا کرتا ہے, تو اس نے ایک دفعہ پھر کیا ہے, اور اس طرح انشاءاللہ یہ مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے اور خطے میں امن ہوگا. ٹھیک ہے جی, بالکل کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. آیا صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کی زبردست سفارتکاری, جو کہ آپ نے خود بھی کہا بڑے فخر کی بات ہے, اسلام آباد کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر آ کر ان معاملات کا طے ہونا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. معاشی طور پر جن چیلنجز کا سامنا ہے اور جو اقدامات حکومت لے رہی ہے, راشن بندی کی بھی بات جس پر عامر صاحب نے بھی بات کی, آپ کے خیال میں کیا اس سے عام آدمی کا بوجھ کم ہوگا اور یہ حکومت کی درست اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, عام آدمی کا ایشو یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ پچھلے مارچ سے اس مارچ میں ہم تیل زیادہ خرچ کر رہے ہیں, اتنا مہنگا ہو گیا پیٹرول, کرائسس نظر آ رہا ہے خطے میں. اور یہاں تک چونکہ جب لوگ دوڑ بھاگ کی جو پیٹرول پمپس پہ پہنچے تھے تو اسی لیے پہنچے تھے نا, انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اب پیٹرول آنا ہی نہیں اس ملک میں. ذمہ داری احساس سے ذمہ داری نہیں ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں قومیں اس طرح سے برباد ہوا کرتی ہیں جس طرح سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, بننے والی قومیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. باقی ظاہر ہے کچھ یہاں ہماری گورنمنٹس کا بھی قصور رہا ہے کہ وہ اپنا اعتماد قائم ہی نہیں کر سکے لوگوں پہ, کہ گورنمنٹ ایک بات کہے کہ جی یہ ہوگا اور اس کے بعد لوگ اس پہ یقین کر لیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں. صرف لوگوں کا قصور نہیں, یہ 2 وے پروسیس ہے. ہماری گورنمنٹس بھی چونکہ جھوٹ بہت بولتی ہیں, وہ بوجھ کہ جی قربانی پھر دینا پڑے گی اور پھر قربانی غریب کو ہی دینی پڑتی ہے. بہرحال اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگر یہ پیٹرول مزید مہنگا نہیں کر رہے, راشن بندی کر رہے ہیں, تو میرے لیے تو یہ بیسٹ پالیسی ہے, بیسٹ اسٹریٹجی ہے. مجھے تو اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے. میں تو اس کو بالکل آمین کہوں گا, اس پہ لبیک کہوں گا. معیشت البتہ اگر مضبوط ہوتی, جس کے دعوے بہت زیادہ سننے میں آ رہے تھے, تو یہ اس طرح کی چیزیں نہ کرنی پڑتی. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ جب مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان ہونا تو اس میں خدا کے لیے ایک شک شامل کرا لیجئے گا کہ سانو ایران تو پیٹرول لینڈ دے امریکہ پابندی لگے نہ لگے, تاکہ وہ لیگل طریقے سے آ جائے نا. اس مگل ہو کے آتا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں. صحیح. فیصل صاحب, یہ راشن بندی اور یہ جتنی بھی اسٹریٹجی اس وقت سامنے آئی ہے معاشی طور پر,
جن تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا. صحیح باتیں ہیں کہ جی جی دیکھیے ایسے 2-3 باتیں ہیں کہ پاکستان کو ان حالات میں اپنے لیے بہتری کا راستہ کیسے نکالنا چاہیے. دیکھیے اس وقت جو سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں جو امریکی چوکیداری تھی وہ اس جنگ نے ثابت کر دی وہ کسی کام کی نہیں ہے. وہ پہلے فائر کے بعد ہی سارے چوکیدار جو ہے بھاگ گئے. تو بہتر یہی ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک جو ہیں وہ اپنی چوکیداری کا نظام اپنے جو اڈے ہیں وہ پاکستان کے حوالے کر دیں. ہماری ایک تو پروفیشنل فوج ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ جب وہاں پاکستان موجود ہوگا تو جو اس طرح کے ممالک ہیں وہ کبھی بھی حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے پاکستان. لیکن سعودی عرب پہ حملہ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سعودی عرب پہ اتنی شدت نہیں آئی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا صرف ایک ایگریمنٹ تھا. تو اس کی وجہ سے جو ہے ایران نے اس ایگریمنٹ کا جو ہے ایک خیال کیا. اگر ہم لوگ دبئی میں ان کی چوکیداری کر رہے ہوتے, کویت میں کر رہے ہوتے, قطر میں کر رہے ہوتے تو یہ وہاں بھی یہ صورتحال نہیں ہوتی. ہم اس کو سنبھال لیتے, ہمیں ذمہ داری تھی نا. تو اس سے پاکستان کو اس وقت جو معاشی طور پہ نکلنے کا سب سے مؤثر طریقہ کار ہے جس سے پاکستان جو ہے وہ اپنے قرضے بھی اتار سکتا ہے, ایک اپنے پیروں کے اوپر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور ترقی خوشحالی کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے. اس پہ ان ممالک سے بات کریں اور معاوضے کے جو ہے ان کو پیشکش کرے کہ بھائی یہ پیسے ہمیں دو, ہم یہ کام کر لیں گے. امریکہ آتا ہے تو ویسے ہی تمہارے لیے نفرت کا لیول بڑھ جاتا ہے, ہم آئیں گے تو محبت کا لیول بڑھ جائے گا. یہ فرق ہے پاکستان اور امریکہ میں. تو ان ممالک کا اپنا فائدہ یہ کہ پاکستان جیسے پروفیشنل سولجرز کو اپنے ملک میں لائیں تو ان کے خلاف نفرت بھی کم ہو جائے گی اور جو ہے ایک ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور پاکستان کا بھی مسئلہ ہو جائے گا. اس سے آسان نسخہ نہیں ہے. جی بالکل, جیسے میں ابھی پہلے سیگمنٹ میں بھی کہہ رہا تھا اور دن میں تجزیے میں بھی میں نے کہا تھا کہ چاہے ایران گیس پائپ لائن کے اوپر جو جرمانے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے, پیٹرول ملنا چاہیے اور باقی راہداری ہمیں سب سے لینی چاہیے. سمپل سی بات ہے کہ دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے. نہ عرب ہمیں ڈپازٹ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی پیسے لے رہے ہیں نا ہمارے سے, اپنا انٹرسٹ پورا لے رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرنا چاہیے. 1997 میں ملائیشیا گیا تو وہاں پہ ہر آدمی کے لیے لازم تھا کہ اگر وہ اکیلا جا رہا ہے تو وہ لوگوں کو رستے سے بٹھائے گا. تو پاکستان میں جو راشن بندی ہونے جا رہی ہے اس کے اندر یہ مسئلہ بھی آنا چاہیے کہ سنگل گاڑی کا پھر ٹریفک چلانا ہوگا کہ رستے سے لوگ کیوں نہیں اٹھائے, تاکہ کم سے کم لوگ پیٹرول یوز کریں اور لوگوں کو لے کے جائیں, چاہے وہ کرایہ لے لیں. لیکن وہ ٹھیک ہے بھائی, وہ مطلب آپ ان سے نمٹ لینا باقی, لیکن جو چیزیں ہیں جہاں پہ آپ بہتر کر سکتے ہیں کم از کم وہ راستے اپنانے چاہیے جو دنیا اپنا چکی ہوئی ہے پہلے سے. میں نے 1997 کی بات کی ہے, تو آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے سال کے بعد ہم اب یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بحیثیت قوم ہمیں مل کے اس پورے بار کو اٹھانا ہے. اگر گورنمنٹ اٹھا رہی ہے, پرائم منسٹر بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم اٹھا رہے ہیں, تو ہمیں بھی تو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دعا کل میں 2004 کی بات کروں گا. جی ٹھیک ہے. خالد قیوم صاحب بہترین ہے یا نہیں ہے؟ 30 سیکنڈز. دیکھیے کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو امپورٹ بل ہے $20 ارب سے زائد ہے. وہ پیٹرولیم اور انرجی کا جو گیس ہے ان کی امپورٹ پر ہم خرچ ہو رہا ہے, اور اس کا ہماری معیشت پر جو ہے وہ دباؤ ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اگر ایران کے ساتھ امریکہ کے معاملہ طے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آگے چل کر جو ہے وہ ایران پر اقتصادی پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو اس سے جو ہے پاکستان کو وقت ختم ہو گیا. آپ سب وہ کا بہت یہاں سے شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے خیال رکھیے. اللہ حافظ.